आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फरा। वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। आज 20 रमज़ान मुबारक के मौके पर हम याद कर रहे हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा जो एक अल्लाह ताला की तरफ से नुसरत और एक फ़तह और कामयाबी जो है जो कि फ़तह मक्का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज फ़ातिह के तौर पर मक्का में दाखिल हुए और आज इस रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरे का आगाज़ भी है, जहाँ पर कि आज के दिन से इतिकाफ़ का सिलसिला भी होता है और फिर मुबारक रातों लैलतुल क़द्र की जो तलाश है उसका सिलसिला भी होता है। लेकिन हम इन दोनों के बारे में अब बात करने वाले हैं। मेरे साथ डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद साहब मौजूद हैं। सो डॉक्टर साहब, अफ़्व दरगुज़र, रहम दिली और माफ़ी का, बर्दाश्त का हमने लोगों से सुना है सबक। बड़ा मुश्किल है कि आपके महबूब तरीन चचा का कलेजा तो चबाया हो और आप ये कह दें कि मैंने माफ़ किया हिंदा, बस मेरे सामने नहीं आना। ये एक्सट्रीम। आज हम बात करते हैं, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए कि अल्लाह ताला ने हमें इजाज़त दी है कि अगर किसी का कोई खून बहा है तो उसके बदले में हमें एक रियायत हासिल है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कुछ नहीं, आप यकसर माफ़ करते हैं, सिर्फ़ एक चीज़ मांगते हैं कि मेरे सामने ना हो, कि मेरे से बर्दाश्त नहीं होती है ये तकलीफ़। तो ये इंतहा का जो एक बर्दाश्त है और रहम है और अफ़्व दरगुज़र है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए मिसाल छोड़ते हैं, तो ये क्यों नहीं हम अप्लाई करते अपनी ज़िंदगियों में? जी, असल बात ये कि जो हक़ का रास्ता होता है ये मुश्किल भी है, कठिन भी है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को तो अल्लाह ने जो अपना सिफ़ाती नाम है करीम, वो आपको भी अता किया है। और बाकायदा सूरह तौबा जहाँ पर ख़त्म हो रही उस आयत में आपको बाकायदा इस नाम से मुखातब किया गया है। तो आप तो सरापा जूद व सखा हैं। जी, हमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का जो तरीक़ा है उसको अपनाना चाहिए। हम बहुत सारे जो इस वक्त जिन मसाइल का शिकार हैं, ख़ानदानों के अंदर, एक दूसरे के करीबी ख़ानदानों के अंदर, कज़न्स के दरमियान और चचा ताया और मामू, उनके कितने करीब के रिश्ते हैं, अदावत, कीना और फिर परवरी। सारी ज़िंदगी या तो जेलों में जी। गल सड़ रहे होते हैं या अदालतों को भुगत रहे होते हैं। जी, तो एक ज़रा सा सब्र, एक ज़रा सा बर्दाश्त, ये अगर कर ली जाए तो वो यानी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हमें माशरे मिलते हैं कि किसी ने कोई तल्ख़ बात की और उस तल्ख़ बात के जवाब में गर्दनी उड़ा दी, किसी की गोली मार दी, जी, और उसका नतीजा क्या निकला कि वो एक तल्ख़ बात तो बर्दाश्त नहीं की और फिर सारी ज़िंदगी उम्र कैद में सारी वो तल्ख़ बातें मुसलसल वो भी और खानवादा भी जो होता है वो बर्दाश्त करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही आला मिसाल, एपिटोम ऑफ लीडरशिप की मिसाल, एक इंसानियत की मेराज की आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिसाल पेश की, और आपने राइटली बताया कि हज़रत हमज़ा को सिर्फ शहीद नहीं किया गया जी, है, जी, जी। बल्कि उनका मसला किया गया, उनका कलेजा निकाल के कलेजा चबाया निकाल के चबाया गया। इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हमज़ा से जो मोहब्बत है, और आज भी मैं नाज़रीन के गोश गुजार करूँगा कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आपके अज़ीज़ चचा हज़रत हमज़ा का फैज़ जारी है। जी, और आज हज़रत भी अबू तालिब के बाद जो वाहिद ख़ानदान की शख्सियत जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पनाही के लिए हमेशा खड़े और मौजूद हुए, वो हज़रत अमीर हमज़ा ही जी की जी हस्ती और यकीनन। ज़ात है। और अब भी जो सूफिया के यहाँ और वो लोग जो क़ल्बी ताल्लुक़ पर ज़्यादा ज़ोर देते हैं, उनके यहाँ तो ये है कि वो आज भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िरी देने से पहले ओहद में हज़रत हमज़ा के पास हाज़िरी देते हैं, और गोया एक लिहाज से रूहानी तौर पर उनसे इजाज़त के साथ फिर आगे बढ़ते हैं। तो वो क्या मकाम है, और जब आदमी ओहद में जाता है और ओहद जहाँ पर आप शहीद हुए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए, उस मकाम पर एक अजीब कैफियत होती है इन्हीं शख्सियात की वजह से। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो पहाड़ है ये जन्नत में जाएगा। तो गोया आप जन्नत के उस पहाड़ को देख रहे हैं जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारा कुछ आपको याद
آتا تھا اور اس وقت بھی رہا، اور اسی لیے سید الشہداء کا لقب جو ہے وہ حضرت حمزہ کو دیا گیا۔ یہی تو انسانیت کی معراج ہے کہ آپ نے ان سب کو بھی معاف کیا، اور پھر یہی تو وجہ ہے کہ پورے جزیرۃ العرب جو ہے، جس نے کہ ہندا کے کہنے پہ یہ کیا، اس کا بھی اسلام، اس کو بھی مشرف با اسلام کہ وہ اس کو بھی قبول کیا اس کمیونٹی میں، جی اپنے اس بردرزم میں، اور ایکسیپٹ کیا۔ کوئی دشمنی نہیں ہے، رقابت نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ روزانہ سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سونا چاہیے۔ اور یہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مبارکہ کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، آج کے زمانے میں بھی کوئی جو سخت مشکل ہو نا جس کو معاف کرنا، اس کو جب معاف کرتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت اسی دنیا میں اس پر سایہ فگن ہو جاتی ہے، اور وہ ایسے بہت ساری مثالیں ہمیں آج کے دور میں بھی ملتی ہیں۔ اور قرآن کی آیت مبارکہ کی جو عملی مثال ہے کہ تم برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کرو، تو تمہارا جو بدترین دشمن ہے وہ تمہارا دوست بن جائے گا، کہ وہ آپ کے لیے جو ہے یہ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدترین جو ایک رویہ ہو سکتا ہے اس کو بہترین ایک رویے کے ساتھ جو ہے اس کا مقابلہ کر کے اور اسے دور کر کے، اور پھر آپ دیکھیں نا کہ کتنے مختصر عرصے میں یعنی اسلام پھر ایک سپر پاور کے طور پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفاء تھے ان کے دور میں پھر دونوں اس وقت کی سپر پاور جو ہیں وہ مسلمانوں کے قدموں میں آئیں، اور ان کی جو پیشن گوئیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بلکہ جنگوں کے دوران کی، اور ہجرت کے دوران جو آپ نے پیشن گوئی کی وہ بھی اللہ نے ساری پوری کی۔ یہاں ہمیں جو سبق لینا ہے وہ یہ ہے کہ ہم معاف کرنا سیکھیں، چونکہ ہم جو اللہ سے یہ جو آخری عشرہ بھی آنے والا ہے، اور اس کے پھر لیلۃ القدر کی تلاش میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی وہ ہے کیا؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یعنی کیسی بات ہے یہ جو ہم اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اس آیت اس دعا کے ساتھ، تو کیا ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ تو عفو درگزر کرنے والا ہے، اور تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ عفو درگزر کیا جائے، تو ہم سے بھی درگزر فرما۔ تو یہ جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم کیا لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں؟ اور وہ آپ دیکھیں نا کہ جب ہم اللہ کے سے مانگتے ہیں، جب کوئی در جو ہے نا وہ سارے بند ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ سے جب ہم پکارتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ وہاں سے بھی جواب نہ آتا، اور اللہ اللہ ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَتَبَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةَ کہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ لیا ہے، فرض کر لیا ہے، جیسے رمضان کے روزوں کو کہا گیا نا کتب علیکم الصیام، تو اسی وزن پر ہے۔ ہم خود اپنے آپ کو یہ احساس تو دلائیں کہ ہم اس کے بندے ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں کہ اللہ سے رو کر مانگو، اگر رونا نہیں آ رہا تو شکل تو رونی بناؤ نا، اپنے اوپر وہ طاری تو کرو۔ اسی طرح سے ہمیں اگر عفو درگزر فیل نہیں ہوتا، ہم اس کی کوشش تو کریں اور اس پر عمل کریں، اور اللہ سے توفیق کو مانگیں۔ اور یہ دل کی جو سختی ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے نرمی مانگی جانی چاہیے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا کہ آپ نرم دل ہیں، نرم خو ہیں، تو آپ کے گرد یہ جو آپ نے بھی سورہ نصر کا کہا کہ جوک لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں، فرمایا کہ اگر آپ ترش رو ہوتے تو یہ سب جھٹ جاتے۔ اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بھی تو ہے کہ ایک بدو ہے یا ایک کوئی صحابی ہے جو آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ رحم نہیں آتا، کسائی ہیں، اور وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے رحم جو ہے، رحم دلی یا نرم دلی یا رحم اٹھا لیا گیا ہو تو اس کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہاں تو دیکھیں ایک اور پہلو، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں زمانہ جاہلیت میں نے کس طرح اپنی بچی کو زندہ درگور کیا، اور وہ کیسے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے ساتھ مجھے بلا رہی تھی، اور جب میں اسے لے کے جا رہا تھا کیسے جا رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر گریہ طاری ہوا، اور اس قدر گریہ طاری ہوا کہ آپ کی ریش مبارک جو ہے وہ آنسوں سے بھیگ گئی، اور کہا کہ تمہیں ذرا رحم نہیں آیا اس پر۔ اور اسی طرح سے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
حسنین کریمین کے ساتھ جو شفقت فرما رہے ہوتے تھے، لوگ کہتے تھے میرے تو اتنے بچے ہیں، میں نے تو کبھی ان کو قریب نہیں. اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سے رحم لے لیا جائے، رحم لے لیا جائے تو پیچھے کیا بچتا ہے. تو ہمیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر وہ بھی واقعہ ضروری ہے ہم ذکر کریں کہ جب ایک صحابی جو ہیں ایک غزوے میں ہی شریک ہیں اور تلوار سونتے ہیں اور سامنے جو بھی کافر ہے وہ کلمہ پڑھ دیتا ہے، لیکن آپ اس کو جو ہے مطلب مار دیتے ہیں، سر قلم کر دیتے ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا رویہ ہے اور آپ ان کی طرف دیکھ نہیں رہے. تو وہ ادھر سے آتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں کیا کرتا. تو آپ کہتے ہیں، آپ منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں جب کلمہ اس کا آئے گا تو کیا جواب دو گے. اور آپ مسلسل ناراضگی کہ جب وہ کلمہ لے کے پیش ہوگا تو کیا جواب دیں گے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس نے صرف وقتی طور پر جو ہے ڈر میں کلمہ پڑھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے اس کا دل کھول کے دیکھا کیا؟ دل کا معاملہ تو رب کا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ اور زندگی کا یہ کہ ہمیں لوگوں کو ایک سپیس بھی دینی ہے، انہیں ٹرسٹ بھی کرنا ہے اور ان کو معاف بھی کرنا ہے. اور دیکھیے اس میں ایک اور نقطہ جو اسی واقعے سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ جو ایمان ہے، ایمان کا اقرار ہے، یہ بھی تو زبان سے ہی ہے نا. جی ایک شخص آ کے کلمہ پڑھ لیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو اس کو اس کی بات مان لی جاتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قدر جود و سخا ہے کہ رئیس المنافقین کے بارے میں بھی رحم کا رویہ. ہاں جی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں. وہ آ گئے ان کے بیٹے جو مسلمان تھے کہ خود کہا کہ میرا پیرہن اسے دے دو. جی اب اندازہ کریں کہ وہ ہمیں نظر آ رہا ہے نا کہ اور پھر منع آتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ آئندہ ان کے نہ جنازے میں کھڑے ہوں. 70 مرہ یعنی آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے کریں تو ان کے جرم ایسے ہیں. اور یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہوئے اور بالخصوص یہ جو رحمتوں کی ساعتیں ہیں اور یہ ان ساعتوں سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہی ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم ایک تو قرآن کے ساتھ رغبت اختیار کریں اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو جیسے اللہ کی توفیق سے ہم یہ بات کر رہے ہیں تو یہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے اور اس کو اپنے پلو سے باندھنا چاہیے اور اللہ سے یہ توفیق بھی مانگنی چاہیے کہ ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اچھا، ایک طرف تو یہ کردار ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا ہر کام کر رہے ہیں کہ اپنے جوتے بھی خود گانٹھتے ہیں، اپنے بکریوں کا دودھ بھی خود دھوتے ہیں، اپنے کپڑے بھی خود جو ہیں وہ مرمت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ایذا رسانی کا سامنا بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی اشاعت کا سلسلہ بھی جاری ہے، وحی کا سلسلہ بھی جاری. یہ اس تمام دنیا داری اور اس کے تمام مشاغل کے اندر عبادت گزاری پہ جب آتے ہیں تو آپ سے بڑھ کر عبادت گزار کوئی نہیں، آپ سے زیادہ سخی کوئی نہیں، آپ سے زیادہ گریہ زاری کرنے والا کوئی نہیں، آپ سے زیادہ نوافل. کہ یہ آج جس سے آج کی رات جو ہے وہ لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے اور لیلۃ القدر کا آغاز ہوگا، اس کے بارے میں بھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ جو ایک ایلیمنٹ ہمیں ملتا ہے ان ایام کے بارے میں، وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان شروع ہونے لگتا تو آپ خطبہ ارشاد فرماتے اور استقبال رمضان کا اہتمام کرتے اور کہتے کہ تم پر ایک ایسا مہینہ آ گیا ہے جس پر اللہ کا شکر بجا لاؤ اور اس میں اپنی کمر کو کس لو. اور فرمایا کرتے تھے کہ اب اس کی راتوں میں قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو. اور پھر آپ نے جیسے فرمایا کہ پہلا عشرہ جو اللہ نے ہمیں نصیب کیا اور وہ رحمتوں کا عشرہ ہے اور دوسرا جو مغفرتوں کا عشرہ ہے اور تیسرے عشرہ کا عتق من النار یعنی جہنم کے عذاب سے آگ سے نجات کا. تو اس نجات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ چونکہ آپ کے متعدد ارشادات کی روشنی میں اور خود قرآن کی آیہ مبارکہ کی نص موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور دوسری طرف فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ ہم نے رمضان میں قرآن کو نازل کیا، وہاں فرمایا کہ لیلۃ القدر میں. تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ لیلۃ القدر رمضان میں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کے ارشادات کی روشنی میں کہ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں رات میں سے کوئی ایک ہو سکتی.
تو اب اس کو تلاش کیا جانا چاہیے. اس کو تلاش کرنے کا پھر طریقہ خود آپ نے اس فرمایا. طریقے کے بارے میں ہم بات کریں گے، لیکن ہمیں بریک کی طرف چلنا ہے. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اور نعت رسول مقبول کے لیے میں محمد زین سے درخواست کروں گی، محمد زین نقشبندی سے، اور اس کے بعد ہم بریک کی طرف چلیں گے. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. مدینے سے بلاوا آیا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے. یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے.